अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मोदी। एल कैपोन कौन था? एल कैपोन का दौर गो के खासा पुराना है और उसे इस दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया भर में उसके नाम की बाज़गश्त अब भी सुनाई देती है। ये कहना भी बेजाना होगा कि उसका नाम गोया ज़रबुल मिसल बन गया है। फिलिपाइन के आंजिहानी सदर मार्कोस पर जब बदउनवानी और दीगर जराइम के सिलसिले में मुकदमे चल रहे थे, तो इस्तिग़ासा के वकील ने अपने दलाइल के दौरान अदालत को मुखातिब करके उनके बारे में कहा था, हजूर वाला, मार्कोस तो अपने दौर का एल कैपोन बन गया था। दुनिया में जब भी किसी को बहुत बड़े मुजरिम, दहशतगर्द, टैक्स चोर, कातिल और गर्दाबाज की मिसाल देना होती है, तो वो अमूमन कहता है, अरे भाई, वो तो एल कैपोन बन गया है। एल कैपोन को अमेरिका में मुनज़्ज़म जराइम, नाजायज़ धंधों और बदमाशों के गिरोह तश्कील देने के मामले में बादशाह ही का नहीं बल्कि बानी का दर्जा हासिल है। उसी के किरदार और उसी की दास्तान हयात से मुतासिर होकर गॉडफादर और इस तरह के दूसरे कई मशहूर आलम नावल लिखे गए, जिनमें अफसाना तराजी कम और हक़ाइक़ ज़्यादा थे। उन नावलों और उन पर बनने वाली फिल्मों ने दुनिया में धूम मचा दी। कहते हैं, हकीकत अफसाने से ज़्यादा दिलचस्प होती है। एल कैपोन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी इसका सबूत है। इसमें किसी किस्म की रंगामेज़ी और दास्तान तराजी के बगैर भी दिलचस्पी का इस कदर सामान मौजूद है कि हर चंद साल बाद उसकी सवानह उम्री का नया एडिशन शाया हो जाता है। उसकी दास्तान हयात पर किसी एक मुसन्निफ़ या हकीकत निगार ने ही तिब आज़माई नहीं की, बल्कि कई मुसन्निफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन ने तवील अरसे की मेहनत और अर्क़-रेज़ी से कई किताबें तरतीब दी हैं। इन सफ़हात पर शुरू की जाने वाली ये सच्ची कहानी इन सब का निचोड़ है। इस गैर मामूली शख्स की ज़िंदगी पर कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं और कई फ़िल्मों की कहानियाँ उसी की ज़ात से मुतासिर होकर लिखी गईं। लेकिन 1.5-2 घंटे की फ़िल्म में एल कैपोन जैसे शख्स की ज़िंदगी को समोना तकरीबन नामुमकिन है। बाब नंबर 1 का पहला हिस्सा। गैब्रियल कैपोन ने जब इटली से अमेरिका की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया, तो उसके मुल्क के हालात भी ख़राब थे और ख़ुद उसके अपने हालात ने भी उसे परेशान किया हुआ था। ज़ाहिर है, बुरे हालात ही इंसान को हिजरत पर मजबूर करते हैं। अगर हालात अच्छे हों, तो कौन अपना घर-बार और अपना वतन छोड़े? गैब्रियल की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। अभी वो नौजवान ही था, 28 साल का था। उसकी बीवी ट्रेसा सिर्फ 23 साल की थी। उनका 1 साल का एक बेटा था और उनके यहाँ दूसरे बच्चे की आमद मुतवक्के थी। उनका गांव इटली के शहर नेपल्स से 16 मील के फासले पर था, जिसे वो खैरबाद कहने लगे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके अपने मुल्क के हालात तो ख़राब हैं ही, लेकिन जहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ भी एक बड़ी मुआशी बहरान आने वाला है।
ظاہر ہے آنے والے کل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے خیال میں ان کے اپنے ملک سے زیادہ خراب حالات تو کہیں کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ 1893 کا زمانہ تھا اور امریکہ میں وہ معاشی بحران آنے والا تھا جس نے کئی سال تک ملک کو متزلزل سی حالت میں رکھا۔ گیبریل اور اس کی بیوی ٹریسا نے اپنا گاؤں چھوڑا اور بحری جہاز میں بیٹھ کر نیو یارک آ گئے۔ گیبریل نے عقل مندی یہ کی کہ رہنے کے لیے بروکلن کے علاقے کا انتخاب کیا۔ اس نے ملبری بینڈ کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی جو مینہٹن کا زیریں علاقہ تھا۔ وہاں اطالوی تارکین وطن بڑی تعداد میں آباد تھے، اس لیے غیر رسمی طور پر اسے اٹالین کالونی ہی کا نام دے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے جن علاقوں میں دوسرے ممالک سے آ کر وہ تارکین وطن آباد ہوتے ہیں، جن کے مالی حالات ابتر ہوتے ہیں اور جو معاشرے کے ذرا بہتر طبقوں سے تعلق نہیں رکھتے، ان علاقوں کا حال باقی شہر کے مقابلے میں برا ہی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے گیبریل نے گویا عقل مندی ہی کی تھی کہ اس علاقے کا رخ نہیں کیا تھا جہاں اس کے ہم وطن اکثریت میں تھے۔ تاہم معاشی بحران تو پورے ملک میں ہی آ رہا تھا۔ بروکلن کا علاقہ بھی اس سے بچ تو نہیں سکتا تھا۔ کام کرنے والے لوگوں میں سے جلد ہی کم از کم 1/4 تو بیکار اور بے روزگار ہو گئے۔ اچھے بھلے ہنرمندوں کو ملازمتیں ملنا محال ہو گیا تھا۔ بے ہنر اور ان پڑھ لوگوں کا تو ذکر ہی کیا، جبکہ اٹلی سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے تو اکثریت بے ہنر اور ان پڑھ لوگوں کی تھی۔ انہیں اچھی ملازمتیں ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویسے تو دنیا بھر میں صنعتی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن وہ بیچارے جن علاقوں سے آئے تھے وہاں انہوں نے کارخانوں اور فیکٹریوں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان میں سے تقریباً 97% دہقان اور معمولی درجے کے کاشتکار تھے۔ یہ سوال خاصا دلچسپ محسوس ہوتا تھا کہ اگر وہ لوگ دہقان اور کاشتکار تھے، کھیتی باڑی جانتے تھے، تو ایسے علاقوں کا رخ کیوں نہیں کرتے تھے جہاں زرعی زمینیں موجود تھیں اور کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ وہاں انہیں کام ملنے کا زیادہ امکان تھا۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر انسان جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں رہنے والے بڑے شہروں کی طرف رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں رہنے والا ہر انسان بڑے مزے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے ہر طرح کی آسائشیں اور تعیشات حاصل ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں رہنے والے افراد کی اکثریت اپنی زندگی سے بیزار ہوتی ہے۔ شہروں کے جھمیلوں، روزمرہ زندگی کی مارا ماری اور مسائل کی وجہ سے وہ اپنے روز و شب کو کچھ زیادہ پرکشش محسوس نہیں کرتے۔ یہ صورتحال آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئی جب بڑے شہروں کی آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور مسائل ناکافی پڑ گئے ہیں، بلکہ یہ صورتحال بہت پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ اپنے وقت کے حساب سے بڑے شہر ہمیشہ ہی پرہجوم اور وہاں کی زندگی ہنگامہ خیز سمجھی جاتی رہی ہے۔ وہاں کے لوگ عام طور پر گاؤں دیہات اور خاص طور پر پہاڑی مقامات کی طرف رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں زندگی کتنی پرسکون اور ہنگاموں سے پاک ہے۔ دوسری طرف گاؤں دیہات والے جب شہری زندگی پر رشک کرتے ہیں اور ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ بھی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا طرز زندگی ترک کرنا ہے، اب انہیں شہری بننا ہے۔ اسی پس منظر اور اسی نفسیاتی کیفیت کے ساتھ گیبریل بھی شہر آیا تھا۔ اس کے پاس شہر کا رخ کرنے کا ایک اور جواز بھی تھا۔ اسے ایک ایسا ہنر آتا تھا جو گاؤں کے ساتھ ساتھ شہر میں بھی کارآمد تھا۔ دراصل وہ پیشے کے اعتبار سے حجام تھا۔
اس کے خیال میں یہ پیشہ گاؤں سے زیادہ شہر میں فائدہ مند تھا۔ اس زمانے میں لوگ حجام یا نائی کے پاس صرف بال کٹوانے یا شیو بنوانے ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ جونکیں لگوانے اور چھوٹی موٹی جراحی کرانے بھی جاتے تھے۔ جونکیں لگوا کر خون چوسوانے کو اس زمانے میں اور بعض علاقوں میں ابھی تک بہت سے امراض کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں جونکیں گندا یا فاسد خون چوس لیتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی کئی امراض بھی جسم سے نکل جاتے ہیں۔ حجام نہ صرف جونکیں لگاتے تھے، بلکہ چیر پھاڑ اور مرہم پٹی کے ایسے کام بھی کرتے تھے جنہیں آج کل مائنر سرجری کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی اچھے خاصے سرجنز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ گیبریل جس زمانے میں اٹلی سے امریکہ آیا، اس وقت تو دانت نکالنے کا کام بھی حجام کرتے تھے، اور اس کے لیے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ الگ اور خاص طور پر دانتوں کے ڈاکٹر تھے ہی نہیں۔ تاہم گیبریل لانچ نما بحری جہاز سے اترتے ہی اپنا کام شروع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کوئی دکان کھولنے یا کوئی کاروباری ٹھکانہ بنانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ ان دنوں اٹلی سے امریکہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے امریکی حکومت کی طرف سے صرف یہ پابندی عائد تھی کہ ان کے پاس کم از کم $17 موجود ہونے چاہیے۔ ایک فیملی $17 میں امریکہ میں 10-12 روز گزار سکتی تھی۔ اتنے کم پیسوں کی وجہ سے بھی بعض لوگ کھیتی باڑی کا ارادہ رکھنے کے باوجود دیہی علاقوں تک کا سفر کرنے اور وہاں کام ڈھونڈنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے تھے۔ وہ ساحل پر اترتے ہی کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی جیب میں 10-12 دن ہی گزارا کرنے کے لائق رقم ہوتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکنے کا خطرہ مول ہی نہیں لیتے تھے، اور جلد از جلد جو کام مل جاتا تھا وہی شروع کر دیتے تھے۔ بے ہنر یا معمولی ہنر جاننے والے اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے زندگی اس وقت بھی کٹھن تھی۔ ہجرت اسے اور کٹھن بنا دیتی تھی۔ اطالوی تارکین وطن کو کام خود اپنی کوششوں سے بھی نہیں ملتا تھا، اس کے لیے بھی انہیں ٹھیکے دار کی خدمات حاصل کرنا پڑتی تھیں۔ یہ ٹھیکے دار انہیں کم سے کم اجرت اور زیادہ سے زیادہ مشقت کے اصول کے تحت مختلف جگہوں پر کھپاتا تھا جہاں کام چل رہا ہوتا تھا اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ٹھیکیدار خود بھی نگراں، سپروائزر یا فورمین کے طور پر ایسی ہی کسی جگہ پر کام کر رہا ہوتا تھا۔ وہ جسے بھی کام دلواتا تھا، اس سے ہفتے میں ایک دن کی مزدوری نذرانے یا کمیشن کے طور پر مستقل وصول کرتا تھا۔ ہر کارکن سنیچر کی شام کو اپنی اس روز کی مزدوری، جو عموماً $1 ہوتی تھی، اس کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پیر کی صبح اسے ایک عدد مرغی لے کر فورمین کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا، تب اسے اس ہفتے کے لیے کام شروع کرنے کا موقع ملتا تھا۔ مرغی نہ لے کر آنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ کارکن یا مزدور اپنے آپ کو اس ہفتے کے لیے فارغ سمجھے۔ اینٹیں کمر پر لاد کر اونچائی پر پہنچانے والے مزدوروں کی اجرت دوسروں کے مقابلے میں بہتر تھی۔ انہیں 10 گھنٹے کام کرنے کے $1.5 ملتے تھے۔ رقم نہ ہونے کی وجہ سے گیبریل اپنی ذاتی دکان کھولنے سے قاصر تھا، اور کسی دوسرے کی دکان پر کام کر کے اس کے لیے اپنی بڑھتی ہوئی فیملی کا پیٹ پالنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اس زمانے میں بال کاٹنے یا شیو بنانے کا معاوضہ صرف ایک نکل ملتا تھا، جو اس زمانے کا سب سے چھوٹا یعنی سب سے کم مالیت کا سکہ تھا۔ آمدنی نہایت کم ہونے کی وجہ سے تارکین وطن رہنے کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کی جگہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ $4 ماہانہ پر کسی عمارت میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے مل جاتے تھے،
جن میں گیس اور بجلی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی انہیں گرم رکھنے کا کوئی انتظام ہوتا تھا۔ مٹی کے تیل کے جس چولہے پر کھانا پکایا جاتا تھا، وہی اس کمرے کو گرم رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا۔ دوسرے کمرے کو گرم رکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طبقے کے لوگ کھانا پکانے یا کمرے گرم رکھنے کے لیے کوئلہ جلانے کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ کوئلے کی 100 پاؤنڈ کی بوری ان دنوں صرف 35 سینٹ میں ملتی تھی۔ اس کے باوجود کوئلہ استعمال کرنا گویا ایک طرح کی عیاشی تھی۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایک شخص نے بہت عرصہ پہلے بتایا تھا، سردیوں میں ہمارے کمرے باہر کھلی ہوا کے مقابلے میں ذرا ہی گرم ہوتے تھے۔ جس کمرے کو گرم رکھنے کے لیے بالکل ہی کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، اس سے فریج کا کام لیا جا سکتا تھا۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی تھیں جو کئی دن تک محفوظ رہ سکتی تھیں۔ ان دنوں 12 فٹ لمبے اور 10 فٹ چوڑے ایک ایک کمرے میں 20 افراد پر مشتمل فیملیز بھی رہتی تھیں۔ ایسے کمروں میں عام طور پر کسی قسم کا فرنیچر نظر نہیں آتا تھا۔ بہت ہوا تو 2 بیڈ یا چارپائیاں ہوتی تھیں۔ ان کے سوا فرنیچر نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گیبریل کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اتنے زیادہ برے حالات کا شکار نہیں ہوا۔ ایک تو اس کی فیملی مختصر تھی، دوسرے اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ایک مزدور کی حیثیت سے دھکے نہیں کھانے پڑے۔ اس کے پاس اپنے اصل ہنر کے علاوہ بھی ایک ہنر یا اہلیت موجود تھی۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ صرف اٹلی میں ہی نہیں، امریکہ میں بھی ان پڑھ لوگ جس حجام کے پاس بال کٹوانے یا شیو بنوانے جاتے تھے، اس سے یہ توقع بھی رکھتے تھے کہ وہ انہیں ان کے نام آنے والے خط بھی پڑھ کر سنا دے گا۔ اپنی اس قابلیت کی بنیاد پر گیبریل کو ایک گروسری سٹور میں ذرا بہتر ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت کے دوران اس نے کفایت شعاری بلکہ کنجوسی سے کام لیتے ہوئے اتنی رقم جمع کر لی کہ باربر کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنی دکان کھول سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پارک ایونیو کے مقام پر ایک غریبانہ سی عمارت میں چھوٹی سی دکان لے لی۔ گیبریل نے حجام کے طور پر کام شروع کر دیا۔ گزر بسر ہونے لگی۔ اس کے ہاں دوسرے اور پھر تیسرے بچے کی آمد ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے نام تو اطالوی ہی رکھ رہے تھے، لیکن وہ تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد خود بخود امریکی ہوتے جا رہے تھے۔ مثلاً ان کا پہلا بیٹا جو 1891 میں گیبریل کی شادی کے بعد اٹلی میں ہی پیدا ہوا تھا، اس کا نام ونزو تھا، لیکن امریکہ آنے کے بعد وہ جمی کہلانے لگا تھا۔ 1893 میں وہ لوگ امریکہ آئے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا نام رافیلو رکھا تھا، مگر وہ رالف کہلاتا تھا۔ پھر 1895 میں ان کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام سیلواڈور رکھا، مگر وہ فرینک کے نام سے جانا گیا۔ پھر 17 جنوری 1899 کو منگل کے روز جبکہ موسم زیادہ سرد نہیں تھا، ٹریسا نے اپنے چوتھے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام انہوں نے الفانسو رکھا۔ کپون ان کا خاندانی نام تھا، یوں اس کا پورا نام الفانسو کپون ہو گیا، مگر بعد میں الفانسو مختصر ہو کر ایل رہ گیا اور اسے صرف اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ 7 فروری کو ٹریسا اسے بپتسمہ دلوانے چرچ لے گئی۔ صوفیہ نامی ایک خاتون رسم کے مطابق بچے کی سرپرست بن کر ان کے ہمراہ گئی۔ اس موقع پر سرپرست بن کر ساتھ جانے والی عورت کو گاڈ مدر اور مرد کو گاڈ فادر کہا جاتا ہے۔ اس بچے پر زندگی بھر کے لیے اس عورت اور مرد کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ ٹریسا ایک نیک
सीधी सादी और घरेलू औरत थी। चर्च के सर तहखाने में अपने बच्चे को पादरी से बपतिस्मा दिलवाने की मजहबी रस्म की अदायगी के बाद उसने कुछ देर इबादत की, फिर बड़ी रिक्कत कल्ब और आजिज़ी से दुआ मांगी कि गॉड उसके बेटे को एक नेक और कामयाब इंसान बनाए। जब एल कैपोन पैदा हुआ, उन दिनों उसके वालिदैन न्यू स्ट्रीट की एक इमारत में रह रहे थे। ये गली न्यूयॉर्क नेवल शिप यार्ड से तकरीबन 5 फरलॉन्ग के फासले पर थी, जिसे कदरे तब्दीली के साथ ब्रुकलिन नेवल यार्ड कहा जाता था। सिर्फ नेवल यार्ड ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की तमाम गलियां वगैरह नेवी ही के इलाके में शुमार होती थीं, और ये कोई अच्छा इलाका नहीं समझा जाता था। सस्ते शराब खाने और उनसे भी सस्ते जिस्म फरोश के अड्डे यहाँ मौजूद थे। रातों को अक्सर नेवी के मल्लाह शराब खानों से लड़खड़ाते बाहर आते और इधर उधर आवारा गर्दी करते दिखाई देते थे। कहबा खानों और शराब खानों के अलावा यहाँ जिस्म गोदने यानी जिस्म पर टैटू बनाने की दुकानें थीं। पुरानी चीज़ें फरोख्त करने और रहन रखने की दुकानें थीं। आर्जी तौर पर घोड़े खड़े करने के लिए अस्तबल थे। छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल ऐसी इमारतें थीं जिनमें रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर कमरे किराए पर दिए जाते थे। जेब जितनी इजाज़त दे, उतनी मुद्दत के लिए कमरा लीजिए और जो दिल चाहे कीजिए। उन कमरों को गर्म रखने का भी इंतज़ाम होता था। शुरफा इन कमरों में कम ही पाए जाते थे। इतालवी इस इलाके में भी कसीर तादाद में पाए जाते थे, लेकिन इत्तेफाक से जिस तरफ कैपोन फैमिली रहती थी, उधर इतालवी ना होने के बराबर थे। एल कैपोन की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही गैब्रियल को अपनी दुकान के ऊपर ही एक अपार्टमेंट मिल गया और वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहां मुंतकिल हो गया। पार्क एवेन्यू के इलाके में जाकर गैब्रियल अपने हमवतनों से और भी दूर हो गया। किराए का बोझ कम करने के लिए उसने अपार्टमेंट में 2 ज़ेली किराएदार भी रख लिए थे। उनमें से एक तो उसका हम पेशा और नाइब था, जो उसी की दुकान में कारीगर के तौर पर काम करता था। दूसरा इतालवी ही था। वो नया नया इटली से आया था। पेशे के एतबार से वो साजिंदा था और किसी ग्रुप में शामिल था। वो भोंपो नुमा बाजा बजाता था। उस इलाके में हर मुल्क और कौम के बाशिंदे आबाद थे। जर्मन, चीनी, हिस्पानवी, स्वीड सब ही पाए जाते थे। अल कैपोन ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 6-7 बरस यानी बचपन उसी इलाके में गुजारा। गोया होश संभालते ही उसने अपने इर्द गिर्द अजनबी चेहरे देखे। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो लोग ऐसे इलाकों में परवरिश पाते हैं जहां उन्हें अपने इर्द गिर्द गैर मुल्की चेहरे नजर आते हैं, वो अपने आप को उस मुल्क में अजनबी महसूस करते हैं। जिंदगी भर उन्हें यही एहसास रहता है कि वो गैर मुल्कियों के दरमियान रह रहे हैं। उस सरजमीन से उनका रिश्ता गहरा नहीं हो पाता। एल कैपोन को जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने में शायद इस एहसास ने भी कोई किरदार अदा किया हो जिसकी जड़ें उसके बचपन के दौर में पेवस्त थीं। 1881 ईस्वी से 1911 ईस्वी के दरमियान जो इतालवी अमरीका आकर आबाद हुए, उनमें से बेशतर कैपोन फैमिली ही की तरह अफलास ज़दा इलाकों से आए थे। वो इलाके सिर्फ मुआशी तौर पर ही तबाहहाली का शिकार नहीं थे, बल्कि वहाँ और भी तरह तरह की शोरिशें बरपा थीं। किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम नहीं था। अमनो अमान की हालत तबाह थी। हुकूमत नज़र ही नहीं आती थी। ख़ुसूसन जनूबी इटली और सिसिली का तो बहुत ही बुरा हाल था। वहाँ के लोगों ने अक्सर छापे, गिरफ्तारियाँ और बदअमनी ही देखी थी। इसके अलावा उन्होंने अक्सर अपने यहाँ गैर मुल्कियों को यलगार करते देखा था
اور وہ انہیں ہی اپنے اکثر مسائل اور مصائب کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ان میں یونانی، عرب، رومن، ہسپانوی، فرانسیسی اور نارمنڈی وغیرہ کے باشندے شامل تھے۔ اطالویوں نے ان کے ہاتھوں ہمیشہ تکلیفیں ہی اٹھائی تھیں، چنانچہ غیر ملکیوں سے نفرت گویا ان کے کچلے ہوئے اور بد نصیب لوگوں کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی تاریخ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اور انہیں اپنی ثقافتی اثاثے کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا۔ اپنے ملک کے مشہور عالم مصور اور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو اور مونا لیزا جیسی شہرہ آفاق تصویر کے خالق لیونارڈو ڈا وینچی کے بارے میں بھی ان تارکین وطن نے اپنے ملک میں کچھ نہیں سنا تھا۔ جو کچھ بھی سنا وہ امریکہ آ کر سنا۔ وہ کولمبس کا مجسمہ دیکھتے تھے تو وہ بھی انہیں کوئی غیر ملکی غاصب لگتا تھا۔ ان کے نزدیک تاریخ بس ظلم اور ناانصافیوں سے لبریز ایک کہانی تھی۔ بروکلین میں رہنے والا ایک تارک وطن اپنے بھتیجے کو سلانے اور بہلانے کے لیے یوں کہانی سنانا شروع کرتا تھا۔ کوئی زمانہ تھا جب سسلی میں بہت ساری زرعی زمین، حسین باغات اور جاگیریں تھیں۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، طرح طرح کے پھلوں، پھولوں اور اناج کی فصلیں اگاتے تھے۔ پھر ایک غیر ملکی غاصب جنگجو آیا جو اپنے آپ کو نیپولین کہتا تھا، اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہاں آ کر تارکین وطن کے لیے گویا کہانی ختم ہو جاتی تھی، بلکہ کہانی کیا، ان کے نزدیک گویا کل تاریخ یہی تھی۔ اس سے پہلے یعنی 1700 اور 1800 کے درمیان اٹلی کا نقشہ کچھ ایسا تھا جیسے لوگوں نے کسی بکرے کو ذبح کر کے اس کے حصے بکھرے کر لیے ہوں۔ ٹانگیں ہسپانویوں کے ایک قبیلے کے پاس تھیں تو دھڑ کا کچھ حصہ دوسرے قبیلے کے پاس، کندھے آسٹریا کے قبضے میں تھے اور درمیانی حصے پر پوپ کا قبضہ تھا۔ اطالویوں کی اپنی حکومت ملک کے بہت کم حصے پر تھی۔ اٹلی کو اگر کچھ عرصے کے لیے متحد کیا تو وہ بھی غیر ملکی غاصبوں نے ہی آ کر کیا اور خود ہی بڑے بڑے عہدے سنبھال لیے۔ یہ مضحکہ خیز اتحاد واٹرلو کی جنگ کے بعد ختم ہوا تو آسٹریا والوں نے اٹلی کو زبردست سیاسی خلفشار کی حالت میں چھوڑ دیا۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ اٹلی پر خود اطالویوں کو راج کرنے کا موقع کم ہی ملا۔ بہت بعد میں جا کر روم میں قائم ہونے والی حکومت بھی انہیں اپنی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس نے ملک کے دوسرے حصوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بدستور غربت، جہالت اور بد امنی کے جہنم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی سنوائی کہیں بھی نہیں تھی اور انہیں سبھی غیر لگتے تھے۔ شاید اس پس منظر کی وجہ سے بیشتر اطالویوں اور خاص طور پر سسلی کے باشندوں کی یہ فطرت سی بن گئی تھی کہ وہ سبھی کو غیر سا محسوس کرتے تھے، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں اپنائیت محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو بھی اپنا محسوس نہیں کرتے تھے، کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یہ احساس شاید کمسن ایل کیپون کو بھی اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا۔ ویسے بھی اس نے تو آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھولی تھی جہاں اسے چاروں طرف غیر ہی غیر نظر آتے تھے۔ اس کی آئندہ زندگی میں بھی اس احساس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ وطن، زبان یا مذہبی عقیدے کی بنیاد پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا تھا، کسی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ لیکن شاید یہ ایک اچھی بات تھی کہ وہ ان بنیادوں پر کسی سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے اپنے مفادات، نظریات اور اپنے اصول تھے، لیکن ایک قدرے عجیب بات یہ تھی کہ مجموعی طور پر وہ ایک سنگ دل، شفاق اور بے حس انسان نظر آنے کے باوجود محض انسانی بنیادوں پر کسی کے لیے بہت مہربان اور مشفق بھی ثابت ہو سکتا تھا۔
ان عوامل نے اس کی کامیابیوں میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ باب نمبر 1 کا دوسرا حصہ۔ 25 مئی 1906 کو گیبریل نے مقامی حکام کو امریکہ کی شہریت کے لیے درخواست دی، جس میں اس نے اس وقت کے قانونی تقاضوں کے مطابق اٹلی کی حکومت اور وہاں کے بادشاہ سے اعلان لا تعلقی کیا۔ ننا ایل کپون اور اس کے دوسرے بھائی جو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، انہیں خود بخود ہی امریکی شہریت مل چکی تھی۔ ٹریسا کے ہاں 2 بیٹے اور پیدا ہوئے تھے۔ 1901 میں ارمینو پیدا ہوا تھا، جسے امریکہ میں جان عرف میمی کے نام سے پکارا گیا۔ اس کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کا نام والدین نے البرٹو رکھا تھا، لیکن اسے ہمیشہ البرٹ کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ 1907 تک اس کنبے کے افراد کی تعداد 8 ہو چکی تھی۔ ہونی تو 9 چاہیے تھی، لیکن گیبریل کا ایک بیٹا جمی اس دوران گھر سے بھاگ گیا تھا۔ برسوں تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ والدین اور بھائیوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک روز وہ بالکل فلمی انداز میں لوٹ آیا۔ اس وقت تک وہ نہ صرف جوان ہو چکا تھا، بلکہ نیبراسکا میں تعلیم حاصل کر کے وکیل بن چکا تھا۔ پارک ایونیو میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کی کھچڑی سی پکی ہوئی تھی۔ بہرحال بال کٹوانے، شیو بنوانے یا داڑھی کی کاٹ چھانٹ کرانے کی ضرورت تو سبھی کو پڑتی ہے۔ چنانچہ اس علاقے میں گیبریل کا کام اچھا چل نکلا تھا۔ تاہم ٹریسا جو ابھی تک انگریزی بہتر طور پر نہیں سیکھ پائی تھی، کسی ایسے علاقے میں رہنے کی خواہش رکھتی تھی جہاں زیادہ تر اطالوی ہی آباد ہوں۔ 1907 میں ان کے مالی حالات بہتر ہوئے تو وہ بروکلن کے علاقے میں ایک بہتر گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر ٹریسا کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ وہ اطالویوں کے درمیان رہے۔ یہ علاقہ اطالویوں کی اکثریت کی وجہ سے لٹل اٹلی کہلاتا تھا۔ قریب ہی آئرش لوگوں کی آبادی تھی جو ریڈ نیک کہلاتی تھی۔ وہ لوگ یہاں منتقل ہوئے تو کمسن ایل کپون کو اسکول بھی بدلنا پڑا۔ پہلے وہ جان جے اسکول میں پڑھ رہا تھا، یہاں آ کر اسے ولیم بٹلر اسکول میں داخلہ لینا پڑا۔ 6 گریڈ تک وہ اوسط درجے کا طالب علم رہا اور عموماً بری گریڈ میں پاس ہوتا رہا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، کیونکہ وہ پڑھائی کو اتنا وقت بھی نہیں دیتا تھا کہ بی گریڈ میں پاس ہو سکتا۔ اس کی زیادہ توجہ ہمیشہ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف رہتی تھی۔ کھیل کود کا اسے کافی شوق تھا۔ آخرکار اس کا یہ شوق اس کی پڑھائی پر اثر انداز ہونے لگا۔ ایک ٹرم ایسی بھی آئی جس میں اس کی صرف 30 حاضریاں تھیں، جبکہ قواعد کے مطابق اس کی 90 حاضریاں ہونی چاہیے تھیں۔ اس ٹرم کا امتحان دینے پر وہ ریاضی اور گرامر میں فیل ہو گیا۔ اسے اس ٹرم کا امتحان دوبارہ دینا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی۔ ہوا یوں کہ ایک روز اس کے ٹیچر نے اس کی بے قاعدگیوں پر اسے خوب لتاڑا۔ ایل کپون کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، لیکن قد کاٹ اس نے خوب نکال لیا تھا۔ اس کم سنی میں ہی اس پر شدید غصے کے دورے پڑتے تھے اور کبھی کبھی وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس عمر میں ہی اس کا قد 5 فٹ 7 انچ ہو چکا تھا اور وہ خوب تگڑا دکھائی دیتا تھا۔ ٹیچر جب ایل کپون پر زیادہ ہی گرجنے برسنے لگا تو ایل کپون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر ٹیچر نے کوئی ایسا لفظ بولا کہ ضبط کا دامن ایل کپون کے ہاتھ سے بالکل ہی چھوٹ گیا۔
اور دوسرے ہی لمحے ایسا زوردار گھونسا ٹیچر کے جبڑے پر پڑا کہ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ توہین، ذلت کا احساس اور تکلیف تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کی اس حرکت پر ٹیچر سخت حیرت زدہ بھی رہ گیا۔ ابھی ایسا زمانہ نہیں آیا تھا کہ شاگرد استادوں پر ہاتھ اٹھانے لگتے، اور وہ بھی اتنا کم عمر شاگرد۔ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ٹیچر جب سنبھلنے میں کامیاب ہوا تو اس نے جا کر پرنسپل کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ ایل کیپون کو پرنسپل نے اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ہاتھوں پر چند بید رسید کیے گئے۔ بس، وہ اسکول میں ایل کیپون کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی اسکول گیا ہی نہیں۔ گیبریل کیپون کے بیٹوں میں اسکول جانے کی روایت پروان چڑھ ہی نہیں سکی تھی۔ ایل کیپون کا بڑا بھائی فرینک تو چھٹے گریڈ تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ اس نے اس سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ گیبریل کا صرف آخری بیٹا، جو 1908 میں پیدا ہوا تھا اور جسے میتھیو کے نام سے پکارا جاتا تھا، ہائی اسکول تک پہنچنے اور وہاں کی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ والدین نے ایل کیپون کو دوبارہ اسکول بھیجنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر انہوں نے صبر کر لیا۔ ایل کیپون اپنے والد کے ساتھ علاقے کے پول ہال میں سنوکر اور بلیارڈ وغیرہ کھیلنے کے لیے جانے لگا۔ گیبریل کا کام اب اور اچھا چل رہا تھا۔ اس نے 2-3 ملازم رکھ لیے تھے۔ وہ اب کبھی کبھار شام کو تفریح کا متحمل ہو سکتا تھا۔ پاس پڑوس کے کچھ ہم پیشہ لوگ اس کے دوست بھی بن گئے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ تر حجام اطالوی ہی تھے۔ اطالویوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے حجام سمجھا جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالوں کی عمدگی سے تراشنے کا وصف ان میں قدرت کی طرف سے موجود تھا۔ ایل کیپون اپنے باپ کے ساتھ سنوکر وغیرہ خوب اچھی طرح کھیل لیتا تھا۔ وہ 4 دیواری کے اندر کھیلے جانے والے اس قسم کے کھیلوں میں ہی ماہر نہیں تھا، بیس بال بھی بہت عمدہ کھیل لیتا تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی اس قسم کے کھیلوں کے لیے موزوں تھا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اس کا قد 6 فٹ کے قریب ہو گیا تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ بیس بال کا پیشہ ور کھلاڑی بن جاتا، لیکن اس معاملے میں بھی اس کی مشتعل مزاجی رکاوٹ بن گئی تھی۔ جلد اشتعال میں آ جانا اور دوسروں سے لڑ بیٹھنا اس کی عادت تھی۔ بہرحال اپنی ابتدائی عملی زندگی میں اس نے کچھ ایسے کام بھی کیے جن میں اچھا قد کاٹ اور مضبوط جسم کام آتا تھا۔ وہ بال روم ڈانسر اور بار روم باؤنسر بھی رہا۔ بال روم اس دور کی رقص گاہیں تھیں جہاں رقص کے شائقین جمع ہوتے تھے۔ عموماً ان میں داخلے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا تھا۔ یہ نائٹ کلبوں کی ابتدائی شکل تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ رقص کرنے کے لیے ساتھی یا پارٹنر نہیں ہوتا تھا، انہیں بال روم کی طرف سے ہم رقص فراہم کیا جاتا تھا، جو مرد بھی ہو سکتا تھا اور عورت بھی۔ اکیلی آنے والی عورت کو مرد ہم رقص فراہم کیا جاتا اور مرد کو خاتون ہم رقص۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے دونوں ہی کا اچھی شخصیت کا مالک ہونا ضروری تھا، چنانچہ عورت حتی الامکان خوبصورت اور سمارٹ ہوتی تھی، جبکہ مرد صحت مند، وجیح اور دراز قد۔ ایل کیپون اس پیمانے پر پورا اترتا تھا، اس لیے وہ کچھ عرصہ بال روم ڈانسر کے طور پر کام کرتا رہا۔ یہ کام اپنی جگہ پر لطف بھی تھا اور معاوضہ الگ ملتا تھا۔ بار روم باؤنسر والی ملازمت البتہ ذرا ناخوشگوار اور مشکل تھی، لیکن ایل کیپون کی شخصیت اور مزاج اس کے لیے بے حد موزوں ہوتا تھا۔ باؤنسر دراصل وہ شخص ہوتا تھا جو شراب خانے میں نشے میں دھت ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں یا ہنگامہ کرنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا۔
بار کا مالک صرف اسی مقصد کے لیے اسے ملازم رکھتا تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے اس شخص کا باروب، تگڑا، مضبوط اور باحوصلہ ہونا ضروری تھا۔ ایل کپون میں یہ تمام صفات موجود تھیں۔ اس زمانے میں باکسنگ کے عالمی چیمپئن جم جیفری کا قد صرف 5 فٹ 8 انچ اور وزن محض 175 پاؤنڈ تھا۔ اس قسم کی ملازمتوں کے علاوہ ایل کپون نے کچھ شریفانہ ملازمتیں بھی کیں۔ وہ ایک کینڈی سٹور میں کاؤنٹر پر سیلز مین بھی رہا اور بچوں کو چاکلیٹ، ٹافیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں دیتا رہا۔ باؤلنگ ایلی جہاں لوگ بھاری سی بال کو انگلیوں میں پھنسا کر ایک مخصوص راستے پر پھینکتے ہیں اور لکڑی کی لمبوتری پتلی نما چیزوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں گرانے کا مقابلہ کرتے ہیں، ایل کپون نے وہاں بھی کام کیا۔ وہ اس مشغلے کے لیے آنے والوں کو بال اٹھا اٹھا کر پکڑاتا اور ان کا سکور تیار کرتا رہا۔ وہ کچھ عرصے ایک اسلحہ ساز فیکٹری میں بھی ملازم رہا، جہاں اسے $23 بھی ہفتہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس نے ایک پریس کے بائنڈنگ کے شعبے میں بھی کام کیا۔ یہ ملازمت اسے اس کے بڑے بھائی ریلف نے دلائی تھی، جو ایک اخبار کے پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا۔ یہ سب ملازمتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن نوجوان ایل کپون کو زندگی کا اصل تجربہ گلی کوچوں میں حاصل ہو رہا تھا، جہاں وہ کافی وقت گزارتا تھا اور بھانت بھانت کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ ویسے تو بروکلن کے علاقے میں رہنے والے زیادہ تر تارکین وطن اپنا کافی وقت گلی کوچوں میں ہی گزارتے تھے، لیکن اطالوی کچھ زیادہ ہی گزارتے تھے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کے گھر چھوٹے ہوتے تھے اور کنبے بڑے۔ ان کی زیادہ تر سرگرمیاں گلی کوچوں میں ہی جاری رہتی تھیں اور ان کا دل بھی وہیں زیادہ لگتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو شاید وہ کھانا کھانے اور سونے کے لیے بھی گھر نہ جاتے۔ اکثر وہ اپنی مرغوب روٹی، پیتزا بھی باہر ہی کہیں کھا لیتے تھے۔ جو بھی شغل میلہ ممکن ہوتا تھا، وہ دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کر گلی کوچوں میں ہی کر لیتے تھے۔ ایل کپون نے جن گلی کوچوں میں ہوش سنبھالا، ان پر نوعمر لڑکوں کے گروہوں کا راج تھا۔ تاہم موجودہ دور کی طرح یہ گروہ خطرناک لڑکوں کے نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو تھوڑا بہت پریشان ضرور کرتے تھے، لیکن زیادہ گزوند نہیں پہنچاتے تھے۔ ان میں سے بعض کی بدماشی محض اتنی تھی کہ اکٹھے ہو کر سینہ تان کر دادا گیروں کے انداز میں گلیوں کا گشت کر لیا۔ راستے میں کسی پھل والے کا ٹھیلا یا خوانچہ الٹ دیا، کسی دکان سے بیئر کا ڈبہ یا ڈبل روٹی اچک لی، یا کسی بوڑھے کو دھکا دے دیا۔ کوئی گروہ ذرا زیادہ تعداد میں دکانوں سے مٹھائیاں، چاکلیٹ یا دوسری چیزیں اٹھا کر لے جاتا تھا۔ کچھ لڑکے پتھر مار کر کسی دکان کا شیشہ توڑ دیتے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس کے بلب توڑنا بھی بعض لڑکوں کا مشغلہ تھا۔ کچھ لڑکے لوگوں کے گھروں کے آگے لگی ہوئی باڑ یا پودوں کے پاس سے خشک ٹہنیاں اور پتے جمع کر کے کہیں آگ لگا دیتے تھے، آنے جانے والوں کو تنگ کرتے تھے اور خوب شور مچاتے تھے۔ لیکن ایک پولیس والا بھی آ جاتا تھا تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے تھے۔ یہ لڑکے گرجا گھروں کا بھی احترام نہیں کرتے تھے، ان کی کھڑکیوں پر بھی پتھر پھینکتے تھے، اور جب اندر لوگ عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو یہ باہر شور مچاتے تھے۔ جن لڑکوں کو گروہ بنائے ذرا زیادہ عرصہ گزر چکا ہوتا تھا، وہ اپنا کلب ہاؤس بھی قائم کر لیتے تھے۔ یہ کلب ہاؤس عموماً کسی متروک اور کھنڈر نما عمارت کا کوئی کمرہ ہوتا تھا، جسے یہ لوگ اپنا اڈا بنا لیتے تھے۔ اگر ایسا کوئی مفت کا ٹھکانہ میسر نہیں آتا تھا اور دادا گیری سے بھی کام نہیں چلتا تھا، تو معمولی کرائے پر کوئی چھوٹا موٹا کمرہ لے لیتے تھے۔ سگریٹ نوشی اور گپ بازی کا شغل بھی ہو جاتا تھا۔
ان لڑکوں میں ان دنوں سگریٹ کا ایک برانڈ سب سے زیادہ مقبول تھا۔ اس کا نام امریکن بیوٹی تھا۔ ایک پینی میں یہ 4 سگریٹ مل جاتے تھے اور 11-12 سال کے لڑکے اس کے کش لگا کر اپنے آپ کو بہت بڑا بدمعاش محسوس کرتے تھے۔ لڑکے صرف مختلف مشاغل کے لیے ہی گروہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گروہ کا ممبر بن کر انہیں ایک قسم کے تحفظ کا بھی احساس ہوتا تھا۔ اکیلے وکیلے لڑکے کو مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا۔ آئرش لڑکوں پر تو کچھ زیادہ ہی نزلہ گرتا تھا، وجہ شاید وہی نفسیاتی تھی۔ اطالویوں کو وہ کچھ زیادہ ہی غیر لگتے تھے۔ بہرحال 10-12 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر کے لڑکے کو اوسطاً ہفتے میں 2-3 مرتبہ تو ضرور لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ سے واسطہ پڑتا تھا۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ کمزور لڑکے کو طاقتور لڑکے گھیر کر مارتے۔ بعض اوقات تو جاندار لڑکا زیادہ نشانہ بنتا تھا۔ اگر کسی تگڑے لڑکے کا کسی گروہ سے تعلق نہیں ہوتا تھا تو اس کی ذات دوسروں کے لیے گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتی تھی۔ اسے سبق سکھانا زیادہ ضروری ہو جاتا تھا۔ ایک کے مقابلے میں ایک والی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور گروہوں کے درمیان تصادم ہو جاتا تھا۔ گروہوں میں تصادم عام طور پر ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی گروہ دوسرے گروہ پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے بھی اس پر چڑھ دوڑتا تھا۔ آئرش لڑکے بھی لڑائی بھڑائی میں تیز تھے۔ بعض اوقات تو وہ صرف شغل کی طرف دوسروں سے آ ٹکراتے تھے۔ یہودی لڑکوں کے گروہ عموماً صرف اپنے دفاع کے لیے لڑتے تھے، لیکن وہ اپنے علاقے میں دوسروں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کوئی غیر یہودی لڑکا اگر ضرورتاً یوں ہی بے مقصد بھی ان کے علاقے سے گزرتا تھا تو وہ اس سے بھی الجھ جاتے تھے اور اسے وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ اس دور کی یادیں تازہ کرنے والوں اور یادداشتیں رقم کرنے والوں کی تحریروں سے ان سب باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس دور کے ریکارڈ کھنگالنے سے ان تمام حالات کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایل کیپون کا شمار بھی اپنے عمر کے حساب سے تگڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ تحفظ کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے وہ بھی نوعمری میں ہی ایک گروہ میں شامل ہو گیا جس کا نام ساؤتھ بروکلن ریپرز تھا۔ کافی بعد میں جا کر ایک جھگڑے میں اس کے چہرے پر زخم کا ایک لمبا سا نشان آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسکارفیس کی عرفیت سے بھی مشہور ہوا، یعنی ایسا آدمی جس کے چہرے پر زخم کا نشان موجود ہو۔ اگر وہ اپنے پرانے محلے میں رہ رہا ہوتا تو شاید اس کے چہرے پر بہت پہلے زخم کا نشان آ چکا ہوتا، کیونکہ وہاں کا ماحول زیادہ خطرناک تھا۔ وہ جس گروہ میں شامل ہوا اس میں 11 سال تک کی عمر کے لڑکے بھی موجود تھے۔ یہ لوگ زیادہ مینہٹن کے زیریں مشرقی علاقے میں منڈلاتے تھے، جہاں ایل کیپون کا بھائی ریلف بھی سرگرم عمل تھا اور چوری کی ایک گاڑی بیچنے کے چکر میں پولیس کی نظر میں بھی آ چکا تھا۔ ایل کیپون نے ایک انفرادیت یہ بھی قائم کی کہ کچھ دنوں بعد وہ ایک اور گروہ میں بھی شامل ہو گیا جو 40 چور کہلاتے تھے۔ یہ نام علی بابا 40 چور والی کہانی سے لیا گیا تھا۔ ایل کیپون شاید اس علاقے کا واحد لڑکا تھا جو بیک وقت 2 گروہوں کا ممبر تھا۔ اس کی دوسرے گروہ کی ممبرشپ زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ 40 چور در حقیقت ذرا بڑی عمر کے لڑکوں اور نوجوانوں کے گروہ کی ایک شاخ یا ذیلی گروہ تھا۔ اس کا ممبر بننے کے بعد آگے چل کر 15-16 سال کی عمر میں سینئر لڑکوں کے گروہ کا ممبر بننا بالکل آسان تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ ایک ایسے اسکول کے پرائمری سیکشن میں پڑھ رہے ہیں جس میں سیکنڈری سیکشن بھی موجود ہے۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد آپ آسانی سے اسی اسکول کے سیکنڈری سیکشن میں چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں نیو یارک اور شکاگو وغیرہ میں بڑی تعداد میں کم سن
اور ذرا بڑی عمر کے نوجوانوں کے گروہ موجود تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان شہروں میں اس سے تقریباً 100 سال پہلے یعنی 1800 کے آغاز سے ہی گروہ بازی کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ گلی کوچوں میں چھوٹوں اور بڑوں کے طرح طرح کے گروہ پائے جانے لگے تھے، جن میں سے بیشتر کی سرگرمیاں کافی حد تک مجرمانہ تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رجحان بڑھتا گیا اور گروہوں کی سرگرمیاں بھی زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتی گئیں، حتیٰ کہ کتنی ہی قسم کی مافیائیں وجود میں آ گئیں جو اتنی مضبوط ہو گئیں کہ حکومتوں کے لیے بھی اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ان سے نمٹنا مشکل ہو گیا۔ ایل کیپون کے لڑکپن کے دور میں بھی اس کے چاروں طرف کتنے ہی گروہ موجود تھے۔ جب وہ 2 گروہوں کا ممبر بن گیا تو کچھ گمنام سا ہو گیا۔ اس کے بعد کے خاصے طویل دور میں اس کی موجودگی اور سرگرمیوں کا کوئی خاص سراغ نہیں ملتا۔ البتہ جب اس نے جرائم کی دنیا میں کافی کامیابیاں حاصل کر لیں اور وہ کافی مشہور ہو گیا تو اس کے لڑکپن کے دور کے کئی شناسا اس کا وہ زمانہ یاد کر کے بڑی حیرت سے کہتے تھے، ارے یہ وہ ایل کیپون ہے، یہ تو کوئی ایسا غیر معمولی لڑکا نہیں ہوا کرتا تھا، عام سا لڑکا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز بن جائے گا۔ اس دور کے گروہوں کے سربراہوں کا مختصر تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ ایل کیپون کی آئندہ زندگی میں ان کا کردار خاصی اہمیت کا حامل رہا۔ ان میں سے ایک کا نام جان ٹوریو تھا۔ جان ٹوریو جسمانی طور پر کوئی طاقتور یا لہیم شہیم آدمی نہیں تھا، البتہ اس کے پاس ایک تیز و ترار اور شاطر دماغ ضرور موجود تھا، اور اس دماغ کے سہارے ہی اس نے اپنا گروہ منظم کیا اور جرائم کی دنیا میں پاؤں جمائے۔ جان ٹوریو 1882 میں اٹلی کے شہر نیپل سے 60 میل دور ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ وہ 2 سال کا تھا جب اس کی ماں ماریا اسے گود میں اٹھائے ہجرت کر کے نیو یارک پہنچی۔ اس کا شوہر اس سے پہلے ہی ایک حادثے میں مارا جا چکا تھا۔ نیو یارک آنے کے بعد ماریا 2 سال تک اپنے بھائی کے پاس رہی اور ایک فیکٹری میں سلائی کا کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہی۔ پھر اس نے کپوٹو نامی ایک آدمی سے شادی کر لی۔ جان ٹوریو بچپن ہی سے بے پناہ شاطر اور چرب زبان تھا۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے کوئی بھی کہانی فوری طور پر گھڑ کر سنا سکتا تھا جو اس کے حق میں مفید ثابت ہوتی۔ وہ جب چاہتا مظلوم بن کر سامعین یا کسی عدالت کے جج کی ہمدردیاں حاصل کر سکتا تھا، اور جب چاہتا کسی معاملے میں قصوروار ہونے کے باوجود اپنی چرب زبانی سے خود کو بے قصور ثابت کر سکتا تھا۔ تقریباً 6 سال کا ہونے کے بعد اس نے صرف 13 ماہ تعلیم حاصل کی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک ایسی دکان چلاتا تھا جو باہر سے گروسری سٹور یعنی سودا سیلف کی دکان نظر آتی تھی، لیکن اندر وہ گاہکوں کو شراب پلاتا تھا جو غیر قانونی طریقے سے تیار کی گئی ہوتی تھی اور جس پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ پینے والوں کو یہ شراب بہت سستی مل جاتی تھی۔ جان ٹوریو اپنے باپ کے گروسری سٹور کی آڑ میں چلنے والے اس خفیہ شراب خانے میں 7 سال کی عمر میں ویٹر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ترتیب کس عمر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس شراب خانے پر چھاپا پڑا تو 7 سالہ جان ٹوریو نے خود اپنے باپ کے خلاف گواہی دی اور رقت آمیز لہجے میں عدالت کو بتایا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کا حکم ماننے پر مجبور تھا۔ باب نمبر 2 اگلی ویڈیو میں سنیں۔